अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, आज 3 रबीउल सानी 1444 हिजरी 29 अक्टूबर 2022 ईस्वी मुताबिक 12 गते कार्तिक 2079 बिक्रमी शनिचर का दिन मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सदाए हक का फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत हो गया हूँ। आप अल्लाह ताला के फजल करम से हर शनिचर को इसी वक्त में यानी 1:15 बजे नेपाली टाइम और 1 बजे इंडियन टाइम में हर शनिचर को ये लाइव सवाल जवाब का प्रोग्राम आप समाअत फरमाते हैं। आज का मौजू रहेगा तौहीद और उसकी किस्में, और इसी ज़िम्न में गुफ्तगू होगी। सामीन किराम से गुजारिश है कि आप लोग भी तौहीद ही के बारे में सवालात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वैसे उमूमी सवालात भी करेंगे तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को पैदा फरमाकर और इस दुनिया को आबाद करके जो आबाद करने की जो वजह बतलाई है और हमारी पैदाइश का सबब और उसकी जो वजह बतलाई है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान की तख्लीक, इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया, लियअबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करे। और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने कहा कि लियुवहिदून, ताकि वो मेरी वहदानियत का इकरार करे, मेरी वहदानियत का इकरार करे, मुवहिद बने। अभी हमसे जुड़ गए हैं मोहम्मद मतिउर रहमान साहब। अभी एक ही आदमी जुड़े हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और उम्मीद है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि इंसान और जिन्नात, जिन्न व इंस की पैदाइश का जो सबब है, जो वजह है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत के लिए, अपने इबादत के लिए जिन्न व इंस को पैदा फरमाया है। मोहम्मद मतिउर रहमान साहब लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है शेख आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तो हमारी खिलकत ही, हमारी तख्लीक ही हुई है इस वजह से कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करें। तौहीद क्या चीज़ है? किसको कहते हैं तौहीद? तो तौहीद कहते हैं वहद युवहिद तौहीदन से। वहद युवहिद अरबी का लफ्ज़ है कि वहद युवहिद तौहीदन, किसी चीज़ को एक मानना, किसी चीज़ को एक बनाना, एक जानना, किसी चीज़ को एक जानना, एक बनाना को तौहीद कहते हैं। लेकिन शरीयत में क्या उसकी तारीफ़ है? शरीयत में है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, उसकी रुबूबियत में, उसके नाम और सिफ़ात में, उसके जो काम है, सारी चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, ये तौहीद की तारीफ़ हुई, तौहीद का माना हुआ। यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में, अल्लाह तबारक व तआला के अफ़आल में, सिफ़ात में, काम में, इन सारी चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, इसी को तौहीद कहते हैं, इसी को तौहीद कहते हैं। और इसकी बहुत सारी दलीलें हैं, जैसे कुल हुवल्लाह एक छोटी सी और बहुत ही अहम सूरत है, कुल हुवल्लाहु अहद। आप फरमा दीजिए नबी मुहतरम कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, और हमने आपसे पहले जितने भी रसूलों को भेजा है, सब की तरफ हमने यही वही की कि
میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو تم لوگوں پر ضروری ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، تم لوگوں پر ضروری ہے کہ میری ہی عبادت کرو۔ ہم سے جڑے ہیں عالم انصاری نیپالی، عالم انصاری نیپالی غالباً یہ بحرین سے ہیں، اور مطیع الرحمن شاہد کے قطر سے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء، وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور آیت الکرسی پوری کی پوری اسی چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو سورہ حشر ہے، سورہ حشر کی جو آخری تینوں آیات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے، تو اس میں بھی کئی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے نام میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کے کام میں کوئی شریک ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے اور وہ سمیع بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا۔ دیکھیے یہاں پوائنٹ کی بات دو ہے کہ ایک پہلی بار فرمایا کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مخلوقات ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جو جاندار ہیں، ان جاندار مخلوقات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور انسان بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، چوپائے بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ تو پھر کیوں کہا؟ تو اسی سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی طرح کوئی نہیں، یعنی اس کا سننا اور دیکھنا اور ہمارے سننے اور دیکھنے میں کوئی جو ہے مطابقت نہیں ہے، اور بہت فرق ہے۔ یعنی کتنا فرق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھنے اور سننے والا ہے، اور ہم بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، ہم بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ صرف نام میں اور لفظ میں یہ یکسانیت ہے، نام میں اور لفظ میں یکسانیت ہے۔ معنویت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا یہ الگ ہے، اپرمپار ہے، اور ہمارا دیکھنا اور سننا یہ محدود ہے۔ دیوار کے سائڈ میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، یا اگر دیوار ساؤنڈ پروف ہے تو نہ باہر کی آواز ہم سن سکتے ہیں، نہ ہماری آواز کو دوسرا سن سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا سننا اور دیکھنا بالکل محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا یہ لامحدود ہے، لامحدود، اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تو یہاں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سب کچھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ رؤوف الرحیم۔ تو یہاں رؤوف اور رحیم یہ صرف نام کے اعتبار سے ہے، لفظ کے اعتبار سے ہے، حقیقت میں اس کا کوئی جو ہے کوئی اس کے مطابقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسانوں کی رحمت محدود ہے۔ تو ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ توحید پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے جو سامعین کرام ہیں آج جڑے ہیں ہم سے قطر سے، گلشن شیر شہبادی، یہ لوگ بھی جڑے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کچھ سوالات کریں، اور سوالات پیش کریں گے تب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ توحید کے بارے میں ہے، اور اگر وقت ملا تو شرک کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، نہیں تو آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تبارک اللہ شرک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ توحید کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے افعال میں، اس کے اسماء و صفات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کہ افعال میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی کام ہے وہ اپرمپار ہے،
یعنی لامحدود ہے، اور ہم لوگوں کے جو مخلوقات کے جو چیزیں ہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ سب محدود ہے، اس کی کوئی حقیقت کچھ نہیں ہے، ختم ہونے والی چیزیں، حادث ہے، ابھی سن رہے ہیں کل نہیں سن پائیں گے، ابھی دیکھ رہے ہیں کل نہیں دیکھ پائیں گے، کل بغیر چشمہ کے دیکھ رہے تھے، آج چشمہ لگا، کل ہو سکتا ہے کہ چشمہ بھی نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا یہ جو ہے لامحدود ہے، اس کو کوئی حد اور کوئی کچھ حد بندی نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اب یہاں اب آگے آئیے بتاتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت کہتے ہیں کہ بندہ اپنے جتنے بھی نیک کام کر رہے ہیں بندے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیں، اسی کو توحید الوہیت کرتے ہیں۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان ساری قسموں کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دے، اسی کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اب عبادت میں دیکھیے، عبادت کی قسموں میں جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جو ہے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، پکارنا، امیدیں لگانا، بھروسہ کرنا، تعلق قائم کرنا، ڈرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے عبادت میں داخل ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عبادت میں داخل ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی یہ ساری عبادتیں، جتنی بھی عبادتوں کی قسمیں ہیں، ساری عبادتیں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہم موحد کہیں گے، اس کو کہیں گے کہ توحید والا ہے، یہ توحید پرست ہے۔ اور اس میں سے کوئی ایک بھی کام اگر غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، توحید پر جو ہے عمل کرنے والا نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ تو یہ توحید الوہیت کی بات ہو گئی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، ہم سے جڑے ہیں ابھی علاء الدین سلفی صاحب۔ اب آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ پہلی تعریف ہو گئی توحید الوہیت، دوسری تعریف ہے تو دوسری قسم ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت، ربوبیت کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پوسنے والا، تدبیر کرنے والا، سیٹنگ کرنے والا، ساری چیزیں کرنے والا۔ تو اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، ان سارے افعال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانیں، اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے پیدا کرنا، تدبیر کرنا، شفا دینا، روزی دینا، بال بچے دینا، اور جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں، رحم کرنا، کرم کرنا، تو ان ساری چیزوں میں اگر ہم اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا ہم مان رہے ہیں تو اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور اس پہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ توحید اسماء و صفات، تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی اچھی صفتیں ہیں، اچھے اچھے گن ہیں، اچھے اچھے افعال ہیں، تو ان ساری چیزوں میں ہم اللہ کو ایک جانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات ہم اسی طریقے سے یا انہی ناموں اور انہی صفات کو ہم اللہ کے لیے ثابت کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا، اور سلف صالحین کے طور طریقہ پر ہم ان چیزوں کو ثابت کریں۔ اب اگر کوئی نام میں اپنے سے کوئی نام ڈال رہا ہے، یا یہ کہ سلفی منہج، سلف صالحین کا منہج چھوڑ کر کے اپنے طور طریقہ سے اگر کوئی شخص نام ثابت کر رہا ہے یا نام کا معنی بیان کر رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور وہ راہ راست سے انسان بھٹک جائے گا۔ تو اب دیکھیے، رحمان، جیسے رحمان نام ہے ایک، تو رحمان ایک نام ہے اور اس کی جو ہے صفت رحمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرنے والا، جیسے خالق ہے، تو خالق جو ہے یہ نام ہے، اور پیدا کرنا یہ اس کی صفت ہے، اس کا کام ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتی ہے، تو اس لیے اس میں ہم جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، صفات ہیں، ان سارے اسماء اور صفات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ توحید کی تینوں قسموں کی دلیل کہاں سے آپ نے لے آیا، کہاں اس کی دلیل ہے؟ تو اہل علم نے قرآن اور حدیث میں تحقیقات کر کے، تتبع کر کے، کوشش کر کے، ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے جو ہے یہ تینوں قسموں کو تلاش کیا ہے،
اور آپ لوگوں کے آسانی کے لیے بیان کر دیں کہ ان تینوں قسموں کی دلیل سورہ فاتحہ کے اندر ہے، تینوں قسموں کی دلیل سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ آئیے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پورے دنیا پورے جہان کو پالنے والا ہے۔ تو یہاں رب جو ہے، یہاں رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ اچھا، اب آگے آئیے کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ دونوں آیتیں دلیل ہیں توحید الاسماء والصفات کی، توحید الاسماء والصفات کی یہ دونوں آیتیں دلیل ہیں۔ اب آئیے توحید الالوہیہ جو سب سے اہم ہے، وہ ہے کہ توحید الالوہیہ کی دلیل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی اللہ عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ توحید الالوہیہ کی دلیل ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ توحید الالوہیہ، جس کو توحید العبادہ بھی اہل علم کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اور توحید ربوبیت، اس سب کی تعریف ہم نے بیان کی۔ توحید ربوبیت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، ناستق قسم کے لوگ جو ہیں، اپنے کو لیبرل کہتے ہیں، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں تو ہمارے خیال سے دنیا میں 95% لوگ اللہ کا اقراری ہے، چاہے وہ جس نام سے پکارے، گاڈ کہے، ایشور کہے، بھگوان کہے، چاہے جو بھی کہے، تو اللہ کے اقراری ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری چیزیں جو ہے وہ لوگ مانتے ہیں۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر بتوں کی پوجا کرے، مورتیوں کی پوجا کرے، فلاں کی پوجا کرے، فلاں پوجا کرے، لیکن اصل میں جو خالق ہے، مالک ہے، ساری چیزوں کا اختیار ماننے والا یہ لوگ مانتے ہیں کس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں۔ اگر کسی سے آپ پوچھیں گے کہ اس مورتی نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ آپ کو روزی دیتی ہے، یہ آپ کو یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، یہ تو ایک مادھیم ہے، ایک واسطہ ہے، اصل تو ایشور ہے، اصل تو وہ بھگوان ہے جو اوپر ہے، آسمان میں ہے، تو جو ہے اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی محترم، اگر آپ مکہ والوں سے اور ابھی کے کافروں سے بھی اگر پوچھا جائے تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کیا پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا؟ تو جھٹ سے کہہ دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، ایشور نے پیدا کیا، بھگوان نے پیدا کیا، جو اصل بھگوان ہے، جو اصل پرماتما ہے، تو اس نے جو ہے اس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ تو توحید ربوبیت کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی پرورش دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی فلاں 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 فلاں، اس میں جو ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، اور انبیاء کرام یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، انبیاء کرام میں ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان کے دلوں میں یہ چیز رچی بسی ہوئی تھی، یہ فطرت میں ڈالی ہوئی ہے۔ ہاں، اب اصل پوائنٹ کیا ہے؟ توحید الالوہیہ، جس کو توحید العبادہ کہتے ہیں، توحید العبادہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سارا کچھ ہے، ساری تدبیریں، دنیا کی تدبیریں اسی کے ہاتھ میں ہے، تو عبادت بھی اسی ذات کی ہونی چاہیے۔ یہاں آ کر کے لوگ اختلاف کیے ہیں، اور اختلاف کرنے کے بعد جو ہے لوگ یہاں سے طرح طرح کے جو ہے بنا لیے، اور غیر مسلموں میں جو ہمارے جو برادران وطن ہیں، جو ہندو ہیں، وہ لوگ جو ہیں اللہ کو، ایشور کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، اور برہما کو کہہ دیا خالق ہے، پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، اور جو ہے وشنو کو جو ہے فلاں کام کے لیے، شنکر فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے۔ حالانکہ یہ تینوں نام اگر سنسکرت میں دیکھا جائے تو یہ تینوں نام جو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں سنسکرت میں، برہما، وشنو اور جو ہے شنکر، یہ تینوں نام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے وارد ہوئے ہیں ویدوں کے اندر۔ بہرحال ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت کے معاملے میں انسان مختلف ہو گئے، اور اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کرواؤ لوگوں سے۔ تو وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام، سارے رسولوں
کا ایک ہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں ہے۔ جب صحیح حقیقی معبود وہی ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنا یہ بیوقوفی ہے اور ہٹ دھرمی ہے اور مہا جو ہے ادھرم ہے۔ تو یہ توحید ہم سے ابھی جڑے ہیں نور الدین انصاری صاحب، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ توحید العبادہ اور توحید الالوہیہ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ اسی کے لیے قرآن کو نازل کیا، اسی کے لیے توریت کو نازل کیا، اسی کے لیے زبور کو نازل کیا، اسی کے لیے انجیل کو نازل کیا۔ اسی چکر میں ابھی تک جھگڑا چل رہا ہے اور قیامت تک جھگڑا چلتا رہے گا۔ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے سامان کی لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ ڈپلیکیٹ اور میڈ ان جو ہے انڈیا بھی نہیں بلکہ نیپال نہیں بلکہ میڈ ان وہ شخص جو ہے میڈ ان سیلف ہم یا کیا کہتے ہیں انگریزی میں، تو اپنے ہی بنائے ہوئے ہاتھ سے اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تب تو یہ بہت مشکل والی بات ہے۔ یہیں سے توحید میں خلل آتا ہے، شرک آتا ہے، اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، دیکھیے توحید بہت ہی اہم چیز ہے اور اسی پر ساری چیز کی بنیاد ہے۔ ساری عبادات کی بنیاد اسی پر ہے، ساری چیزوں کی بنیاد اسی پر ہے۔ اب اگر کوئی شخص حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ساری عبادتیں کر رہا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیک ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ وہ قبروں کے پاس جا کر کے قبروں کا طواف کر رہا ہے، اس میں سوئے ہوئے آرام کرتے ہوئے ولیوں سے وہ اپنی مرادیں منگوا رہا ہے، تو یہ توحید کے بالکل منافی ہے، توحید کے بالکل خلاف ہے، اور وہ شخص کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس شخص کی کوئی عبادت جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں فرمایا کہ وما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کہ یہ لوگ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان سارے کو ہم اڑتی ہوئی راکھ کی طرح کر دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ آیت کیسی ہے دیکھتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے یہ پہلے ہی لکھ دیا ہے، یہ پہلے فیصلہ ہم نے کر دیا ہے کہ یہ مشرکین لوگ جو بھی اعمال کریں گے تو اس کو ہم اڑتی ہوئی راکھ کی طرح، اڑتے ہوئے بالو کی طرح، جو ہوا میں جو بالو اڑتا ہے، گرد و غبار جو اڑتے ہیں، وہ اڑتے ہوئے کی طرح ہم اس کے اعمال کر دیں گے۔ کتنوں آدمی اگر نیک اعمال کریں لیکن اس کے اندر توحید کے منافی چیزیں پائی جاتی ہیں تو ساری کی ساری چیزیں باطل ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر موقع ملا تو آئندہ ہفتہ میں ہم بیان کریں گے کہ شرک کیا ہے اور شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، تو اس ضمن میں ہم بیان کریں گے۔ اتنے لوگ جڑے ہیں ہم سے الحمدللہ، لیکن کوئی بھائی سوال نہیں کر رہے ہیں تو جو ہے بولتے بولتے پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کچھ سوالات لکھ کر کے بھیجیں تاکہ اس موضوع پر بھی گفتگو کیا جا سکے اور بہتر ہوگا، نہیں تو بہت مشکل والی بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج ہی گفتگو ہو رہی تھی ایک جگہ کہ سب سے پرانا دین، سب سے پرانا دھرم کون سا ہے، تو اب دیکھیں ایک سوال آ گیا الحمدللہ علاء الدین سلفی صاحب کا، شیخ کیا غیر مسلم سے دوستی کرنا باعث گناہ ہے، جبکہ اس غیر مسلم سے دوستی کر کے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے؟ اللہ آپ کے دینی خدمات کو قبول فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، آمین۔ دیکھیے غیر مسلم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حربی اور ایک ہے غیر حربی۔ حربی کا مطلب ہوتا ہے جس سے ہماری لڑائی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، وہ اسلامی ملک پر حملہ ور ہے، تو ایسے لوگوں سے، ایسے حربیوں سے دوستی کرنا اور ان سے صلہ رحمی کرنا یہ جائز نہیں ہے، حربیوں سے جائز نہیں ہے۔ لیکن جو حربی نہیں ہیں اور ہمارے گاؤں میں
ہاں ہمارے پڑوسی ہیں تو ان سے صلہ رحمی کرنا، ان سے پڑوسی کے اعتبار سے یا انسانیت کے ناحیے سے اس کے ساتھ ہم حسن و سلوک سے پیش آئیں. اگر وہ بھوکا ہے تو ہم کھانا کھلائیں اور اس کے دکھ سکھ میں ہم ساتھ دیں. اگر بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کریں، اگر مر جائے تو اس کے جو ہے دلاسا دلائیں. تو یہ ساری چیزیں انسانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی جو ہے دلیل ہمارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ کے پاس گئے، جب وہ مرنے کے قریب تھا تو وہ یہودی بچہ جو ہے اس کی تیمارداری کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، تمہاری بخشش اللہ تبارک تعالیٰ کر دے گا. تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو باپ نے کہا کہ اطیع ابا القاسم، کہ ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو بچہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور اسی وقت اس کی روح نکل گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل حشاش بشاش تھا، چہرہ ایک دم جو ہے چمک رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی ایک آدمی جہنم سے جو ہے آزاد ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں؟ تو کہا کہ کیا وہ ایک جان نہیں تھا؟ یعنی وہ ایک انسان نہیں تھا؟ تو ایک انسان کی عزت چاہے زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد اس کی عزت ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ عزت ہوتی ہے. تو اس لیے اگر ایسی دوستی جو غیر مسلموں سے، ایسی دوستی جو دوستی ہمیں دین میں رکاوٹ پیدا کرے، ہمیں اسلامی شعائر اپنانے میں، اسلامی احکام پر عمل کرنے میں دشواری پیدا کرے، یا ہمارے اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایسا کیے، تو ایسی دوستی جائز نہیں ہے. لیکن عام انسانیت کے ناحیے سے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، یا گاؤں ہونے کے اعتبار سے اس سے کوئی ضرر نہیں ہے، نہ اسلام کو نہ مسلمان کو. تو میرے خیال سے ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی خوشی کے موقع پر ان کو دعوت دیں، ان کے گھر کچھ سندیشہ بھیج دیں، وہ لوگ بھی خوشی کے موقع پر کچھ سندیشہ بھیجتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسانیت کی طرف، اور اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی دعوت قبول کرتے تھے اور کھانا کھانے جاتے تھے. خیبر میں جو ہے کہ یہودی عورت نے دعوت دیا تو آپ گئے کھانا کھانے کے لیے، اس میں زہر ملا ہوا تھا. علی کل حال تو اس چیز میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اور اس بارے میں جو ہے قرآن کی بھی صریح دلالت ہے کہ اگر جو ہے وہ تمہارا دینی یہ نہیں ہے، یعنی حربی نہیں ہے، دینی دشمن نہیں ہے، اسلامی دشمن نہیں ہے، تو اس سے صلہ رحمی کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تبارک تعالیٰ تم کو منع نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو منع نہیں کر رہا ان لوگوں سے جو تم کو دین کے حساب سے، دین کے بارے میں جو تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں اور نہ تم کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں. تو ایسے غیر مسلم لوگ جو تمہیں دین کے بارے میں لڑائی نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے متعلق لڑائی نہیں کر رہے ہیں، مسجد مدرسہ کے لیے لڑائی نہیں کرتے ہیں، اور نہ تم کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، تو منع نہیں کرتے کسی سے ان تبروہم، صلہ رحمی کرنے سے، اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے سے، اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور اس کے ساتھ انصاف کرو، ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، ان چیزوں سے منع نہیں کرتا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لگائی ہیں. ایک یہ کہ دین کے معاملے میں، یہ معاملہ میں نہیں کہ زمین کا معاملہ ہو، زمین ہڑپ لیا ہو یا مسلمان نے ہڑپ لیا ہو غیر مسلم کی زمین، یا اس کے کھیت میں ہمارا جانور چلا گیا تو اس کا جھگڑا چل رہا ہے، لین دین کا جھگڑا چل رہا ہے. تو یہ دین کا جھگڑا نہیں ہے. دین کا جھگڑا ہے کہ وہ تمہیں روک رہا ہو نماز پڑھنے سے، مسجد میں جانے سے، مسجد توڑنے کی بات کر رہا ہے، یا مدرسہ توڑنے کی بات کر رہا ہے، یا اور بھی جو چیزیں ہیں جو دین سے جو ہے متعلق چیزیں ہیں، ان چیزوں میں اگر کوئی یہ لوگ رکاوٹ نہیں دے رہے ہیں، اور نہ تمہیں، دوسری شرط ہے کہ تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، کوئی ایسا سچویشن نہیں بنا دیتا کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ، تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے میں، ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ منع نہیں کر رہا ہے. صریح دلالت ہے اس آیت کی اس بات کی. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم
जो है दुख सुख में जब हम साथ दें तो वहाँ हम इस तरह से अपने अखलाक पेश करें कि वो भी मुतासिर हों कि इस्लाम ऐसा है, मुसलमान ऐसा है, तो आपको इसमें मज़ीद सवाब अल्लाह तबारक तआला अता फरमाएगा। हज़रत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह जब सिंध में आए और सिंध में आने के बाद जो जंग हुई राजा दाहिर से, तो जो उसमें जंग के दौरान जो ज़ख्मी हो गए थे, जो क्या कहते हैं सिंध राजा सिंध के वो फौजी लोग, तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद वो तो कहाँ भागा किधर गया पता नहीं, लेकिन उन लोगों का ट्रीटमेंट, उन लोगों का इलाज, उन लोगों का पट्टी मरहम पट्टी, पानी पिलाना, खाना खिलाना मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इस हुस्न सलूक को देख करके उसी वक्त बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर लिए थे। तो हमारा काम है हुस्न सलूक पेश करना, अच्छाई पेश करना, अखलाकियात पेश करना, ये नहीं कि हम कठोर होकर के हम जो है अपने आप को बर्बाद करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये वक्त भी तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया और आधा घंटा ही हुआ है तकरीबन। अगर किसी भाई को और सवाल हो तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों से इजाज़त तलब करूँगा। फिर आइंदा इंशाअल्लाह ताला जमकर गुफ्तगू होगी शिर्क के बारे में। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग शिर्क की, जो आपके गांव घर में इलाके में जो शिर्क की बातें हों, शिर्क की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आप पूछें, उन चीज़ों के बारे में आप बयान करें, तो ताकि सामईन को मज़ीद फ़ायदा हो सके। तो ये तौहीद ही सारे नबियों का दीन, सारे नबियों का तौर तरीक़ा था, और इस तौहीद से किसी ने भी नहीं इधर उधर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया किराम आए, सबों ने तौहीद की तरफ दावत दी, अपनी रसालत की तरफ दावत दी, किसी गैर की इबादत के लिए दावत नहीं दी। और आज माशाअल्लाह वो शिर्क के बयान में हम बयान करेंगे कि आज तौहीद के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं, उम्मत मुहम्मदिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जाम पीने वाला तौहीद के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, उस खिलवाड़ से कैसे बचा जाए, वो इंशाअल्लाह तबारक तआला हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे। देखिए क्या है, अब्दुल हमीद साहब क्या लिखे हैं कि हिंदू अक़वाम अपने त्यौहार में कुछ पकवान पकाकर इबादत करते हैं, मसलन छठ पूजा वगैरह, फिर वही चीज़ अपने मुस्लिम दोस्त के घर भेजते हैं। इस ताल्लुक़ से जानकारी देकर शुक्रिया का मौका दें, अल्लाह जज़ा खैर देगा। देखिए, कोई भी चढ़ी हुई चीज़, चढ़ावा कोई भी है, और उस चढ़ावे में से अगर दे रहा है तो ये तो बिल्कुल हराम है, खाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है, समझ गए। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, हिंदुओं से, कि छठ में जो आप लोग ठकवा भुसबा वगैरह वगैरह जो दे रहे हैं लोगों को, ये क्या वो जो डलिया में या छीटा में या बर्तन में ले जा करके जो सूरज को दिखलाते हैं, डूबते और उगते सूरज को, छठ क्या है? छठ है डूबते हुए सूरज की इबादत और उगते हुए सूरज की इबादत है, छठ उसी की इबादत है। तो माशाअल्लाह मौलवी ज़हीरुद्दीन साहब मदीना से हमेशा आखिरी वक्त में ये शरीक होते हैं, आखिरी वक्त में जब प्रोग्राम ख़त्म होने के करीब होता है तब शरीक होते हैं 3 हफ्ते से, और वो सवाल भी नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि चढ़ावा हुआ साबित हो जाए कि चढ़ाया हुआ है, तो उसका खाना, उसको कबूल करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है, ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वो अलग से दे रहा है तो इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन इस ज़िम्न में भी मैं यही कहूँगा कि इससे एहतराज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, उसी में भलाई है, उसी में भलाई की बात है, समझ गए। और बग़ैर चढ़ा हुआ हो, आम चीज़ें जैसे सेब है, केला है वगैरह वगैरह है, अगर वो लोग दे रहे हैं, या आम तौर पर जो अलग से बनाए हुआ है, जो उस पर जो है कोई निशान, कोई टिक और कुछ चढ़ावे की अलामतें नहीं हैं, तो उसको भी अगर ना कबूल करे तो बेहतर है। लेकिन अगर भाईचारगी कायम करने के लिए वो कबूल करे और ना खाए तो बेहतर है, अपने जानवर को खिला दे, इधर उधर कर दें तो बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से अल्लाह आलम बिस्सवाब, इन चीज़ों से परहेज़ करना ही बेहतर है। लेकिन उनके शादी ब्याह में आम चीज़ों में जाने और खाने में कोई मुश्किल की बात नहीं है, बगैर त्यौहार के दावत दे रहे हैं तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे सवालात आते रहते हैं कि कोई जो है हमारे पड़ोसी इंतकाल कर जाते हैं गैर मुस्लिमों को, तो वो उसके घर वाले हमको कहते हैं कि चलिए थोड़ा आग दीजिए, चलिए हमारे जनाजा में चलिए, तो क्या उसको आग देना जायज़ है? तो इसका जवाब मैं बहुत पहले भी दे चुका था। तो उसको आग देना तो हिंदू धर्म में भी जायज़ नहीं है, हिंदू धर्म में भी जलाना बहुत बाद में आया है।
پہلے لوگ کہاں جلاتے تھے، تو جلانا بعد میں آئے ہوا ہے۔ تو وہاں اگر آپ چاہتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے میں مصلحت ہے اور فتنہ، اگر نہیں جائیں گے تو فتنہ ہوگا، اسلام اور مسلمان پر مصیبت آ گئی، تو آپ جائیے وہاں، اور جا کر کے وہاں اس پہ آگ اور لکڑی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں آپ جائیں، اس کا دل رکھ دیں اور واپس آ جائیں، تو یہ بہتر بات ہوگی اگر مصلحت ہے تو، اور نہیں تو نہیں۔ اسی ضمن میں ایک بات اور کہہ دوں، آج ہی میں واٹس ایپ پہ پڑھ رہا تھا، تو جو بھنگہاں اور پرڑیا میں جو ابھی حادثہ ہوا ہے بدھ اور جمعرات کے دن، تو اس کے اسباب جو ساتھیوں نے، بھائیوں نے جو لکھا ہے، ان میں سے ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا، غیروں کا کہنا ہے کہ ہمارے جو ہے تہوار میں مسلم نوجوان کیوں شریک ہوتے ہیں، وہ لوگ کیوں شریک ہوتے ہیں، ہمارے درگا پوجا میں کیوں آتے ہیں، ہمارا ناچ کیوں دیکھتے ہیں، جو ہے یہ جنماشٹمی میں آ کر کے کیوں ناچ دیکھتے ہیں۔ جنماشٹمی کے ہمارے یہاں بھی جنماشٹمی لگتا ہے، تو اس میں ہر سال فتنہ فساد ہوتا ہے، ہر سال فتنہ فساد ہوتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، مسلم لڑکے سے جا کے ڈانس کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ بےغیرتی، بے شرمی، یہ کب ختم ہوگی؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے عید بقرعید میں کہاں جاتے ہیں، بات بالکل صحیح ہے، ہمارے عید بقرعید میں وہ لوگ نہیں آتے، تو ہم کیوں جائیں، ہم کیوں جائیں؟ ہاں، یہ بے شرمی کی انتہا ہے مسلم نوجوانوں کے، مسلم لڑکیوں کے، عورتوں کے، مسلم آدمیوں کے، گارجینوں کے، کہ ان کے میلے ٹھیلے، ان کے ساری چیزوں میں جاتے ہیں اور وہاں فتنہ فساد ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی دیکھیے، درگا پوجا کے موقع پہ کس موقع پہ ایک لڑکا گیا، اور جبکہ اس سے پہلے جاتے تھے تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مشکل نہیں کہ بھائی چلو بھیڑ لگنا چاہیے میلہ میں، میلہ کا مطلب ہے بھیڑ، ہاں، تو اس میں سارے لوگ پہلے جاتے تھے، لیکن کوئی نہیں۔ ابھی ایک آدھ سال سے جو ہے مصیبت آئی ہے، اور اچھا ہے تاکہ ہم مسلمان جاگیں کہ اس میں شرکت کرنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تعاون ہے شرک پر، وہ تعاون ہے شرک پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نافرمانی کے کاموں پر اور گناہ کے کاموں پر تعاون نہیں کرو، وہ کھلے عام ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے کہ جو لوگ دکاندار ہیں، ان کے میلہ ٹھیلا میں دکان لگانا، وہاں لے جانا، یہ بھی غلط ہے، اور اگر حرام کا فتویٰ دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تعاون ہے اس غلط کام پر۔ آپ دکان لگا کر کے وہاں کہتے ہیں کہ دو پیسہ ہم کو ہو جائے گا، اور بزنس ہے یہ بالکل غلط بزنس ہے، یہ بالکل غلط بزنس ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے ہی سدھریں، فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ سدھرنے کے بعد ہم توحید والا بنے، موحد بنے، تب جا کر کے ہم جو ہے آگے بڑھیں گے۔ توحید نہیں ہے دل میں، ہر ہزاروں کو دل میں سجا کر کے رکھیں، وہ خواجہ، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ فلاں، سارے فلاں ہیں اللہ کے علاوہ، تو ہر جگہ پٹو گے نا، ہر جگہ مار کھاؤ گے نا۔ مسجدیں بڑی عالیشان بنا لی، پرڑیا میں دیکھ رہے فوٹو میں، ماشاءاللہ مسجدیں بڑی ہے، لیکن اگر دیکھیے جا کر کے نمازوں میں تو 5-7 آدمی، وہ بھی، اور خاص کر فجر میں جو ہے لاٹھی ٹیکتے ہوئے بوڑھے 2-3 آئیں گے، سارے نوجوان خراٹے لے رہے ہیں، ہاتھ میں پلاسٹک پہنیں گے، سور کی طرح جو ہے سر پہ وہ بال رکھیں گے، ناک میں کان میں نوتھنی پہنیں گے، اور گوٹی کھائیں گے، ٹبلیٹ کھائیں گے، اور کہیں گے کہ لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ راشٹرپتی بائیڈن ہی بنے ہوئے ہیں، یا نیپال کے جو ہے راجا گیانندر بنے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے کچھ نہیں، اور جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں۔ اور جب اس ساری چیزوں کا پیسہ نہیں ملتا ہے تو پھر جو باہر روڈوں پر جو راہی بٹوہی کے لیے جو ٹیوبل گلائے جاتے ہیں، اس کا ہیڈ کھول کر کے بیچتے ہیں، موٹر کھول کے بیچتے ہیں، کسی کی بکری چر رہی تو وہ گود میں اٹھا لیا موٹر سائیکل پہ اور بیچ کے کھا لیا، بہت ایسے حادثات ہو رہے ہیں۔ یہ اس میں اکثر مسلم بچے پائے جاتے ہیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس موضوع پر پھر کبھی گفتگو ہوگی، میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، لمبا ہونے سے لوگ سنتے نہیں ہیں، پھر بھی آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا۔ کیا لکھیں؟ اشفاق علی، پیس، مرسی اینڈ بیسنگ، کیا ہر انگلش میں آف اللہ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بھائی جڑے ہیں، اور 2 آدمی نے ہی صرف سوال کیا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 1 بجے انڈین ٹائم اور نیپالی ٹائم 1:15 بجے سے آئندہ پروگرام ہوگا، آئندہ سنیچر کو، اور شرک کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم سے پوچھیں، اور یا بتائیں کہ ہمارے علاقے میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اگر کوئی سوال ہے تو کریں، نہیں تو میں اب رخصت ہونا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ توحید کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اور بہت ہی
جو ہے जामे اور माने मौजू है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए वक्त चाहिए, बहुत अहम वक्त चाहिए, और इससे भी ज़्यादा अहम जो है मौजू शिरक का है, इसलिए कि शिरक उसका अपोजिट है, और तौहीद लोग समझते नहीं। आज शिरक करने वाले शिरक करते हैं और वो समझते हैं कि हम मुवहिद हैं। कब्रों का तवाफ़ करेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, कब्रों पर सजदा करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ जाएंगे बकरा घोड़ा वगैरह लेकर के चादर चढ़ाने के लिए, और फिर भी कहते हैं कि हम मुवहिद हैं। गदा अली शाह जो यहाँ परड़िया से पश्चिम जो मज़ार है वहाँ माशाअल्लाह यानी क्या बतलाएं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम मुवहिद हैं। उनके काजी उस्मान साहब ने बार बार मना किया कि भाई वहाँ पे बकरा ज़बह करना, मुर्गा ज़बह करना बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है, तो फिर भी लोग जो है करते आ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे जनकपुर में, ट्रेन के साइड में, रेलवे स्टेशन के साइड में एक लतीफ़ा की तरह से, तो ट्रेन में एक औरत वहीं पे मुर्गा ले जा रही थी, घर से ला रही थी। पहले तो ये मुर्गा नहीं था, उजला वाला मुर्गा नहीं था उस जमाने में, ये अपने घर का मुर्गा था। तो वो महुआ कपिलेश्वर में आकर के उड़ गया, हाथ से छिना करके ट्रेन से उड़ गया। उड़ने के बाद जो है वो फिर दूसरा खरीद करके वहाँ चढ़ाने के बाद वापसी में कैसे न कैसे उस मुर्गा पर नजर पड़ी और वो मिल गया। तब वो हर जगह कहने लगी कि देखो ये बाबा के नाम से था इसलिए ये मुर्गा मिल गया, नहीं तो मिलता थोड़े एक दिन दो दिन के बाद। तो ये अकीदा, ये मुसलमानों का ढुलमुल अकीदा किधर चला गया है? तौहीद पर कायम रहने से किसी गैर का डर खौफ दिल में नहीं आएगा। ये ढुलमुल अकीदा, मज़ार पर चूंटी भी चलती है तो कहता है कि बाबा की चूंटी है, मज़ार पर अगर कोई गधा है चढ़ने के लिए आ गया तो कहेगा कि बाबा का गधा है, फला फला। ये सारी मुसीबत जो है तौहीद छोड़ने से ही इंसान को आती है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, मुवहिद बनो, ला इलाहा इल्लल्लाह का हकीकी बनो। मेरी इस ज़िम्न में एक किताब है, बहुत पहले मैंने लिखी थी, अल्लाह उसको कबूल करे, कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का बयान, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का बयान, जहाँ भी मिले इसको पढ़े, इंशाअल्लाह उसमें आपको तौहीद और तौहीद के जो अपोजिट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को बयान किया गया है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए, हमारे सामईन को जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, और सारे भाइयों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे अल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदा रख, और जब खात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।